खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा नजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और जिसकी बात आप सुन रहे हैं वो आपको देख रहा है प्यार से। बहुत प्यार है उसके दिल में उन सब के लिए जो प्यार के प्यासे हैं। बहुत लोग हैं इस दुनिया में ऐसे जिन्हें प्यार का तजुर्बा हुआ ही नहीं। ना जाने कहां कहां उन्होंने प्यार खरीदा है, कमाने की कोशिश की है, रोए हैं, तड़पे हैं, प्यार नहीं मिला। ये खिदमत जो आपकी की जाती है इसमें मैं खुदा के उस प्यार का जिक्र करता हूं जो यीशु मसीह में जाहिर हुआ है। वही है जो आवाजें देता है और कहता मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आया हूं। खुदा के कलाम में से मैंने आपके सामने ज़बूर में से एक शुक्रगुजारी की गवाही सुनाई थी। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा नजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। बोझ उठाने वाला खुदावंद को कहा है, खुदा के बंदे दाऊद ने, जो बोझ उठा लेता है हमारा और हर रोज का बोझ उठाता है। हर रोज हमारे अंदर कोई ना कोई बोझ है जो पैदा होता है, एक भार है, एक बोझ है जिसे हम उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमसे उठता नहीं। और अगर वो बोझ ना उठाया जाए तो हम कुचल जाएंगे। वो बोझ चट्टान की तरह हम पर होता और पीस डालता है। लेकिन यह खुदा के बारे में एक बात कही गई है कि वो बोझ उठाने वाला खुदा है, हमारा बोझ उठा लेता है। इतना प्यार करता है कि ये कहता कि ला मेरी बेटी अपना बोझ मुझे दे दे। बेटा तेरा बोझ तुझे कुचल डालेगा, ला मुझे दे, तेरे बस का नहीं रहा ये, तू इतना बोझ नहीं उठा सकता, अब मैं नहीं देख सकता तुझे ऐसे थका हारा, मांदा, परेशान। ना तू खा सकती है ना तू सो सकती है, ये तेरा बोझ कोई नहीं लेगा, मुझे दे दे। ऐसा प्यार भी कहीं आपने सुना है? खुदा ऐसा ही तो है। ना जाने हमने क्या कुछ खुदा के बारे में सुना हुआ और क्या कुछ समझ लिया है, और ना जाने दुनिया का तजुर्बा ऐसा हुआ है, चोटें ऐसी लगी हैं कि हम उधर देखते तक नहीं। जो देख रहा है, इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, ये कलाम जिंदगी प्रोग्राम इसीलिए है, इसका एक ही मकसद है कि मैं आपके सामने हाथ जोड़कर मिन्नत कर सकूं उसकी तरफ से जो ये कहता है मैं तेरा बोझ उठाने को तैयार हूं, मुझे दे अपना बोझ।
अब तरह तरह के बोझ हैं इंसान के ऊपर, जिसे देखो दबा हुआ है, जिसे देखो धसा हुआ है। कहते नहीं, हम बताते नहीं, जाहिर नहीं करना चाहते, जब तक कि वो जहर फूट ना निकले, फट ना जाए, उस वक्त तक हम चुप रहते हैं, दबाए रखते हैं अपने आप को। फिर वो फटता है और दुनिया देखती है, तमाशा हम बन जाते हैं दुनिया के लिए, लोग हंसते हैं। इधर खुदावंद मिन्नत करता है, मेरी बेटी, अब मेरे बेटे सुन, मेरी मान जा मेरी बात, यकीन कर ले मेरे प्यार का, मैं बोझ उठा लूंगा तेरा। तरह तरह के बोझ हैं इस दुनिया में, फिक्रों का बोझ है। कोई एक फिक्र है, एक फिक्र को आप आने दो तो फिर देखो दरवाजा खुल जाता है, उसकी सहेलियां साथ आती हैं और उनसे फिर पैदा होती हैं और फिक्रें बढ़ती चली जाती हैं। जिन बातों के बारे में हमें कुछ पता नहीं, उनकी फिक्रें हो जाती हैं। जिनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए फिक्र करने लगते। कुछ ऐसी बातें इंसान उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मगर हम फिक्र करते हैं उनके लिए। खुदा ये चाहता है कि फिक्र का बोझ हटा दे और उसकी जगह हमारी जिंदगी में शुक्र पैदा कर दे। फिक्र गई, शुक्र आया, शुक्र करते हैं। फिर दाऊद खुदा का बंदा शुक्र कर रहा, कह रहा खुदा मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता। खुदा का शुक्र हो कि उसने ये नहीं कहा मेरा बोझ उठाता, वरना हम समझते कि सिर्फ वो नबियों का बोझ उठाता था, सिर्फ नेक लोगों का बोझ उठा लेता है और गुनहगारों की तरफ देखता भी नहीं। हमारा बोझ उठाता है, हम सब उसमें शामिल हैं। कोई ऐसा है नहीं जिसे वो प्यार ना करे, क्योंकि कोई ऐसा है नहीं जिसे उसने पैदा नहीं किया। हम सबको उसने पैदा किया है, हम सबका खुदावंद वही है। मैं आपको खुदा के कलाम में से कुछ ऐसी बातें पढ़ के सुनाऊंगा जिनसे तसल्ली होगी, और ये खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुन के आपके दिल में ईमान पैदा हो जाएगा, विश्वास होगा, यकीन होगा, कि नई उम्मीद होगी, और आप कहोगे कि मैं क्यों ये बोझ उठाए फिरूं, मैं क्यों अपने आप को इतना दुख दूं। मैं जिंदगी में इसलिए भेजा गया हूं कि रात दिन तंग रहूं, तकलीफ में रहूं। यह भी कोई जिंदगी है? गम की मारी जिंदगी, फिक्र से लचकी हुई बीमार और लागर जिंदगी। फिक्र से डर पैदा होता है, डर से बीमारियां पैदा होती हैं, और अगर फिक्र चली जाए तो तंदुरुस्ती आने लगती है, शुक्रगुजारी पैदा होती है। यह चाहता है खुदावंद। और मेरी दुआ यह है कि इस कलाम की खुशखबरी को सुनकर, जैसे सूरज निकलता है तो अंधेरा दूर हो जाता है, इसी तरह आपके दिल में खुदा का प्यार उतरेगा, फिक्र चली जाएगी और आप उस पर भरोसा करके अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दोगे। ये मेरी दुआ है। मुझे हर रोज ये करना पड़ता, हर रोज ऐसा करना पड़ता, कई दफा दिन में कई दफा ये करना पड़ता है। फिक्र आएगी, फिक्र होगी, और मैं उसी वक्त खुदा के हुजूर कहता हूं खुदा तेरा शुक्र हो, तू मेरा फिक्र करने वाला है। लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, खुदावंद हमारी फिक्र करता है, खुदावंद मेरी फिक्र करता है। अब ये फिक्रें तरह तरह की हैं और ये बोझ बन गए हैं, ऐसा भारी बोझ जिसे हम उठा नहीं सकते। तो खुदा हमारी फिक्रों का बोझ उठाना चाहता है, दुख बीमारियों का बोझ उठाना चाहता है। इस दुनिया में बोझ ही बोझ है, फिक्रें ही फिक्रें हैं, दुख ही दुख है, लेकिन खुदावंद कहता है मेरे पास आओ, मैं उठा लूंगा तुम्हारा बोझ। दो तरह के बोझ हैं, खास तौर पर अगर हम उनको समझ लें तो दो किस्म के बोझ हैं। एक तो वो बोझ है जिनका इस जिंदगी के साथ ताल्लुक है, हम इस जिंदगी को कायम रखने के लिए, ताकि जीते रहें, बहुत कुछ करते हैं, करना पड़ता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसकी करने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से बोझ बढ़ जाता है और बढ़ता चला जाता है। तो कुछ तो ऐसी फिक्रें हैं, ऐसा बोझ है जिसका ताल्लुक इस जिंदगी की फिक्रों से है, लेकिन कुछ ऐसी फिक्रें हैं जिनका ताल्लुक उस जिंदगी से है जो मरने के बाद शुरू होती है। तो आज हम उस बोझ के बारे में
سوچیں گے خدا کے کلام میں سے اور دیکھیں گے کہ خداوند کیا کہتا ہے، خدا کے پاس اس کا کیا علاج ہے، وہ فکروں کا بوجھ جس کا تعلق اس زندگی کو قائم رکھنے سے ہے۔ ہمیں فکر کرنی پڑتی ہے اپنی تندرستی کے لیے، ہمیں فکر کرتی ہے، ہمارے پاس بہت سی ذمہ داریاں ہیں، انہیں ہمیں پورا کرنا پڑتا ہے، دکھ مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، ان کے لیے فکر ہو جاتی ہے، بوجھ ہو جاتا ہے، بہت سے درد ہیں، چوٹ ہے، زخم ہے، آہیں ہیں، وہ ایک قسم کا بوجھ ہے۔ کہاں لے کے جائیں؟ کس کے پاس جائیں؟ کسے دکھائیں؟ کوئی ہے جو بوجھ اٹھائے گا ہمارا اس زندگی کی فکروں کا؟ مرے جا رہے ہیں ہم، صبح سے لے کر شام تک بھاگے پھرتے ہیں۔ دیکھا آدمی گھر میں آیا ہے تو بیوی جا رہی ہے، اور جب دونوں جا رہے ہیں تو بچے رو رہے ہیں، کوئی غیر ہے جو آ کے ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ کچھ ایسا بن گیا تمام دنیا کا سلسلہ، اور پھر بھاگے پھرتے چین نہیں ہے، آرام نہیں ہے، نہ جسم کو آرام ہے، نہ دماغ کو آرام ہے، نہ جان کو آرام ہے، نہ روح کو آرام ہے ہی نہیں آرام۔ تو کیا یہ زندگی خدا کی طرف سے ایک برکت ہو سکتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خدا کی بات سن نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، مان نہیں رہے، اس کی وجہ سے مصیبتیں، دکھ، درد، اکیلا پن بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ اگر ایسا ہے پیارے بھائی پیاری بہن سنو، میں خدا کے پیار کی آواز آپ کو سنا رہا ہوں۔ خداوند یسوع خدا کا کلام ہے، اس کو کہا گیا یہ خدا کا کلام ہے، زندہ کلام ہے، سچا کلام، اس کی طاقت بہت زبردست ہے، وہی میں آپ کو سناتا ہوں۔ خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے فکریں، بہت فکریں، ایک فکر نہیں، دو نہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں یہ فکریں، اور اس کی وجہ سے انسان کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دیکھو خدا یسوع مسیح نے کہا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، متی کی انجیل اور اس کا 11واں باب ہے، اور اس میں سے میں آپ کو یہ ایک دعوت ہے پڑھ کے سناتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ چاہو تو میں آپ کو بھیج دوں گا انجیل، صرف آپ فون کر کے اپنا ایڈریس مجھے بتا دینا اور میں بھیج دوں گا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ آپ کو یاد دلاتا ہوں، کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کوئی فون نہیں آئے گا آپ کے پاس، کوئی چٹھیاں نہیں بھیجی جائیں گی، کچھ نہیں۔ یہ تو خدا کے پیار کی دعوت ہے، اور وہ کام ہے جو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں کوئی ایسا کام نہیں جو آپ کے لیے کر سکوں، میں تو خود آپ کی دعا کا محتاج ہوں، آپ کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوں۔ اور عجیب بات یہ ہے، شکر گزاری کی بات یہ ہے کہ خدا دعا کا جواب دیتا ہے۔ پچھلے دنوں میں میرے پاس ایسے فون کالز آئی، انہوں نے خدا کا شکر کیا، میں نے ان کو کہا آؤ مل کر خدا کا شکر کریں، یہ جو کام آپ کا ہو گیا ہے یہ خدا نے کیا ہے، یہ خدا یسوع مسیح کے پیار کا ایک اظہار ہے، اس نے اپنا پیار آپ کو دکھایا ہے، اس کے پیار میں طاقت ہے، تو اس کا شکر کرنا چاہیے۔ سو اگر آپ فون کریں گے تو آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، بعد میں آپ فکر نہ کریں، یہ فکر نہ کرنے لگنا کہ اب کیا ہوگا ہم نے فون دے دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ فون کریں سر آنکھوں پر، جتنی دفعہ مرضی چاہے فون کریں آپ، یہ فون نمبر آتے ہیں، آپ فون کیجئے تو میں آپ کو بھیج دوں گا، پھر آپ خود پڑھو گے، اپنی زبان میں پڑھو گے، ہندی میں، پنجابی میں، انگریزی میں، رومن میں بھی ہے۔ رومن وہ کہ لفظ تو ہوں گے، لکھا تو ہوگا انگریزی میں، لیکن وہ ہوتے ہیں لفظ اردو کے، ہندوستانی کے، تو وہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اب سنیے، یہ پیار کی دعوت ہے، دیکھو کتنا پیار ہے اس میں۔ خدا یسوع جو خدا کا پیار ہے، یہ اس کی آواز سن رہے ہیں۔ لکھا ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے، میرا بوجھ ہلکا ہے۔ ایک جوا وہ ہے جو آپ کے اوپر ہے،
جیسے بیلوں کے اوپر جوا ہوتا ہے، نہ وہ ادھر جا سکیں نہ ادھر جا سکیں، تو ایک قسم کا جوا ہے، ایک قسم کا بوجھ ہے انسان کے اوپر، ادھر نہیں جا سکتا ادھر نہیں جا سکتا، اس بوجھ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تھک جاتا ہے، آرام نہیں ملتا، جان کا آرام نہیں ہے۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا، حالات ایسے ہو گئے کہ چین نہیں ہے، گھر میں ہوتے ہوئے آدمی بے گھر ہے، سب کچھ گھر میں ہوتے ہوئے پھر بھوکا سوئے گا، جھگڑا ہو جائے گا، کھانا نہیں کھائیں گے، بھوکے سوئیں گے، ہے سب کچھ گھر میں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو آرام کی کمی ہے، آرام نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ خدا نہ کرے کسی سننے والے کے گھر میں ایسا حال ہو، لیکن اگر ہے ایسا تو یہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھو کیسی پیار کی دعوت ہے، کہا سب میرے پاس آؤ۔ کچھ ایسے لوگ نہیں کہ بڑے خاص لوگ ہیں، یہ تو دعوت ان کے لیے جن کا اب سب کچھ ستیاناش ہو گیا، اب کہیں نہیں جا سکتے، کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے، کوئی ان کے گھر نہیں آتا، اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اب دھس گئے پھنس گئے، کہاں جائیں کیا کریں۔ ان کے پاس آ کے وہ کہتا میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ کون لوگ ہیں جن کے پاس وہ آتا ہے، اور کون وہ لوگ ہیں جو اس کے پاس آ سکتے ہیں؟ دیکھو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، اگر کوئی میرے پاس آئے، جہاں یہ کہا نا سب میرے پاس آؤ، تو اگر سب آنے لگے تو پھر وہ چھانٹنے نہیں لگے گا، پھر وہ یوں نہیں کہے گا نہ تو نہیں آ سکتی، تو نے بہت گندے کام کیے ہیں، تیری زندگی میں بہت برے کام ہیں، کسی کو معلوم نہیں لیکن مجھے معلوم ہے تیرے سارے کام، تیری ساری کرتوتیں مجھے معلوم ہے، تو نہیں آ سکتی۔ ساری خداوند یسوع مسیح کی انجیل پڑھ کے دیکھ لو، کبھی کسی کو ایسا نہیں، اس نے کہا نہ کہتا ہے وہ، یہ خدا کا دل نہیں ہے۔ نہ وہ کسی بھائی کو کہے گا مجھے معلوم ہے تو چور ہے، تو نے خون کیا ہے، تو نے زنا کیا ہے، سب کچھ مجھے معلوم ہے، تو نہیں آ سکتا، تیرے لیے دروازہ بند ہے، سب میرے پاس آؤ۔ تمہارے اوپر بوجھ ہے، فکریں ہیں، تم سمجھ نہیں سکتے کہ تمہارے لیے میرے پاس کتنی بڑی برکت ہے، میرے پاس آؤ۔ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا، اسے نہیں نکال دوں گا، اس کے دل میں سے فکروں کا بوجھ نکال دوں گا، فکروں کا بوجھ نکال دوں گا۔ میں خدا کے کلام میں سے آپ کو کچھ آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھو زبور کی کتاب اور اس کا 34واں باب ہے، خوب سنو، اچھی طرح سنو، ایسا سنو، ایسا سوچ لو کہ خداوند آپ سے کہہ رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے۔ کیونکہ میں جب خدا کا کلام پڑھتا ہوں تو میں اپنے لیے پڑھتا ہوں اور میں کہتا ہوں اے خداوند تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ میں سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ مجھے یہ بتا دیا گیا خدا کے کلام میں کہ وہ اپنے محتاجوں کو حقیر نہیں جانتا، جو اس کے محتاج ہیں پھر وہ کسی اور کے محتاج نہیں رہتے۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کے محتاج نہیں ہوں گے۔ پیارے بھائی پیاری بہن سنو، دیکھو یہ زبور ہے 34واں، اس میں لکھا آسما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ آپ کو فکر ہے، بہت فکر ہے میری پیاری بیٹی، پیاری بہن، پیارے بھائی، آپ کو بہت فکر ہے، فکریں کھا رہی ہیں آپ کو۔ اس زندگی کو کیسے قائم رکھیں، کہاں سے آئے گا، نوکری کہاں ملے گی، بچوں کا کیا ہوگا، میرا گھر بالکل برباد ہو رہا ہے، کیا کروں میں؟ خداوند یسوع کہتا میرے پاس آ میرے بیٹے، آ کے تو دیکھ، مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھ، ایک دفعہ مجھے آواز دے کے دیکھ میرے بچے، یہ کہتا ہے خداوند یسوع۔ میں کیسے آپ کی منت کروں میرے پیارے بھائی میری پیاری بہن؟ وہ دیکھ نہیں سکتا اپنے بچوں کی بربادی، اس نے قسم کھائی ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ وہ تو خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کے پاس آئے، میرے پاس آؤ، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی، وہ عورت، وہ شخص جو اس پر توکل کرتا، بھروسہ کر لے۔ اگر آج آپ اس پر بھروسہ کر لو اور کہو خداوند مجھے نہیں معلوم کیسے بنے گا میرا یہ کام،
مجھے نہیں معلوم کیسے یہ مصیبت میری دور ہوگی، پر آئے یسوع تو کہہ رہا میرا نام لے کر مجھے پکارو، تو مجھے بلا رہا ہے، تو مجھ سے کہہ رہا ہے میں تجھے آرام دوں گا، تیری جان کا آرام تجھے دوں گا، اندر تجھے جان میں، تیری روح میں تازگی اور طاقت آ جائے گی، تسکین ہوگی، چین ہوگا، آ میرے پاس، تو مجھے کہہ رہا ہے خداوند۔ مبارک ہے وہ جسے اس کی آواز سنائی دے اور اسے ایسا لگے کہ یہ مجھے پکارا جا رہا ہے۔ یہاں لکھا ہے ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے، شیر ببر کے بچے، لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آئے بچوں آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا، خدا سے ڈرنا سکھاؤں گا، کہ خدا سے ڈرنا، جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا اسے پھر دنیا کا اور کوئی ڈر نہیں رہتا۔ کل کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سب ڈر نکل جائیں گے۔ تو یہ جو ڈر خداوند کا بتایا گیا، جب خداوند یسوع کہتا میرے پاس آؤ، تو یہ ڈر یہ نہیں ہے کہ گھبراہٹ کے پتہ نہیں کون ہے یہ کیسا، نہیں، یہ تو ایسا جیسے اپنے باپ کے پاس عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، حلیمی اور فروتنی اور خاکساری کے ساتھ جاتے ہیں، یہ وہ ڈر ہے، عزت ہے، جو اس کی عزت کرتے ہیں۔ عزت یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہم مان لیں، وہ خدا کا کلام ہے، اگر خدا کچھ کہہ رہا ہے تو مان لینا چاہیے۔ اس کے لیے لکھا ہے زبور 91، دیکھو کتنی پیاری بات لکھی ہے یہاں پر، 91 زبور۔ میں آپ کو پوری بائبل بھیج دوں گا، تو پھر آپ جب سنتے ہیں یہ خدا کا کلام، آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھ سکو گے۔ لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، میں نے کہا میرے پاس آؤ، میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، چھڑا لے گا آپ کو وہ۔ مجھے نہیں معلوم آپ کی کیا پریشانی ہے، کس بات کی آپ کو فکر ہے، وہ چھڑا لے گا، یہ سچ بات ہے۔ میں سرفراز کروں گا اسے، سرفراز کرنا عزت بخشوں گا۔ ارے کسی کے پاس پیسے ہوں، سارے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، بیچارے کا سب کچھ چلا جائے تو کوئی سلام لیتا نہیں اس کا، پھر ڈرتے ہیں کہیں مانگ نہ لے کچھ۔ رشتہ داروں کا یہی حال ہو جاتا ہے، وہ کہتا میں اسے سرفراز کروں گا، اونچا کروں گا، انتی دوں گا۔ یہ کہہ رہا ہے وہ میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، وہ مجھے پکارے گا میں اسے جواب دوں گا، دعا کا جواب دوں گا، بات چیت شروع ہو جائے گی ہماری۔ کتنا آرام ہوتا ہے اندر آتما میں، روح میں، جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں، وہ سن رہا ہے، آپ کی بات چیت ہو اس سے، جسے آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ کی سن رہا ہو اور وہ آپ سے بات کر رہا ہو۔ وہ مجھے پکارے گا میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ سب چھوڑ دیتے ہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، میں اسے عمر کی درازی اور عزت بخشوں گا۔ یہ جو زندگی کی فکریں ہیں یہ کھا رہی ہیں انسان کو۔ وہ کہہ رہا میں سب کچھ کروں گا، میں عزت بھی بخشوں گا، عمر بھی دوں گا، اور عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا۔ یہ نہیں کہ لمبی عمر ہو جائے گی، کئی دفعہ تو یہ پریشانی کی بات ہے، لوگ بیچارے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سانس لینا بوجھ ہو گیا ہے، یہ کب ہٹے گا۔ لیکن وہ کہہ رہا میں تمہیں عمر کی درازی بھی دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ خوشی بھی دوں گا، اور اپنی نجات دکھاؤں گا۔ میں دکھاؤں گا کہ میں کیسے چھڑا سکتا ہوں، میں دکھا دوں گا کہ میرے پیار میں کیسی طاقت ہے۔ میرے بیٹے، میری بیٹی، سن میری، خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ موت سے بچنے کی راہیں بھی اسی کی ہیں۔ جسے موت نظر آ رہی ہو، فکر کھا رہی ہو اسے، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے لیے یہ دعوت ہے خدا یسوع مسیح کی، میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا۔ اور یہ بات سچ اور ہر طرح سے ماننے کے لائق ہے۔ میں بیچارہ کیا بیچتا ہوں، اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیں، عجیب طریقے سے اس نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا۔ یہ پیار کی دعوت آپ کے لیے ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، سن لو، مان لو۔ کلام زندگی پروگرام سننے والے دوستوں، بھائی بہنوں،
آپ سن رہے ہو پیار کی دعوت اس کی طرف سے جو آپ کو پیار کرتا ہے. یہ محبت نامہ ہے, یہ ایک خط ہے آپ کے نام پیار بھرا, اس کی طرف سے جس کا پیار انوکھا اور نرالا ہے, اور آپ کے لیے ہے, میرے لیے ہے, سب کے لیے ہے. اس کی طرف سے جو پیار کی باتیں وہ آپ سن رہے ہو. اپنے پیار کی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے میرے پاس آؤ, میرے بیٹے میری بیٹی سب آؤ میرے پاس, جو دب گئے ہو, فکروں کے بوجھ سے دبے جا رہے, کچلے جا رہے ہو, میرے پاس آؤ. جو اس پر بھروسہ کر لے, دیکھو اس کی کیا گواہی ہوتی ہے, وہ کیا کہے گا پھر. یہ لکھا اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا, بوجھ اٹھانے میں, فکروں کا بوجھ اٹھانے میں خداوند میری مدد نہ کرتا, اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی, میں تو مر جاتا, فکریں مجھے کھا جاتی, کھا رہی تھی, میں تو مر جاتا. جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا, میں نے کہا اب نہیں کھڑا ہو سکتا میں, اب گر رہا ہوں میں, اب نہیں اٹھایا جا رہا بوجھ. ایسی حالت میں جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو اے خداوند تیری شفقت نے, تیرے پیار نے مجھے سنبھال لیا. جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے, ایک فکر نہیں, فکریں اور ان کی کثرت, جیسے کسی کے کھیت میں کثرت سے فصل ہو اور ایک کے دل میں کثرت سے فکریں ہوں, فکروں کی کثرت. جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. فکریں لے لیتا ہے, اس کی جگہ ایسا اطمینان اور چین آ جاتا ہے کہ میرا خداوند میرے لیے کر دے گا, وہ بھیج دے گا میرے لیے, کہیں نہ کہیں سے کچھ کر دے گا. اور یہ سچ بات ہے کہ جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے, اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. میرے پیارے بھائی, میری پیاری بہن, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میں تو اس کا چپڑاسی ہوں, میں تو دروازہ کھولتا ہوں صرف. آپ ایک چھوٹی سی دعا کر کے تو دیکھو, آج یہ کہہ کے دیکھو خداوند یسوع میں نے یہ سنا ابھی کہ تو بوجھ اٹھا لے گا میری فکروں کا, میری ضرورتوں کو کہیں سے پورا کر دے گا, میری بیماری کو دور کر دے گا, میری مصیبت کو ٹال دے گا. آئے خداوند یسوع تجھ پر بھروسہ کر کے میں منت کرتا ہوں, میں یہ منت کرتی ہوں, یہ میرا بوجھ لے لے, لے لے اسے, وہ لے لے گا, پیار دے دے گا, خوشی دے دے گا. یہ سچ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی.